अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनकी सकाफ़त और उनके दरमियान पाए जाने वाले जो कदीम रिवायात हैं, सदियों पुराने जो हमारे तारीख़ी जोग्राफ़िया है, मुआशरती ढांचे हैं और हमारे जो अक़दार रसूमात और हमारे जो तौर तरीक़े हैं उस पर मैं बात करूँगा, ताकि आपको पता चले जो हमारे नौजवान हैं कि हमारी सकाफ़तें, रिवायात, लिबास, ज़ुबान जो अल्लाह माफ़ करे मुझे मगर ये तारीख़ का हिस्सा है कि मौसीकी और जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी है ये किस तरह काम करती है और इसने हमारी रिवायात को कैसे अभी तक ज़िंदा रखा है। आज हमारे कबायली रिवायात क्या हैं, मुआशरती इसके पहलू क्या हैं, तारीख़ पस मंज़र इसका क्या है, तो आपको इस व्लॉग में ये सब चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक इल्तिमास करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बलोची सकाफ़त और जो इनके कदीम रिवायात है उस पर बात शुरू करता हूँ। बलूचिस्तान मुझे बहुत पसंद भी है और बलूचिस्तान एक बहुत तारीख़ी इलाका है। हमेशा से ये कबायली और रिवायती मुआशरत का हामिल इंतहाई अहम इलाका रहा है। बलोची सकाफ़त में मेहमान नवाज़ी शामिल है और कबायली वाबस्तगी इनमें बहुत ज़्यादा है। ये रिवायती मौसीकी को भी बहुत शौक़ से सुनते हैं और इनमें जो कबायली निज़ाम है वो आज भी उसी तरह अपनी पूरी ताकत के साथ कायम है। बलोच कबायली मुआशरत ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आज भी आप बलूचिस्तान जाए तो आपको मज़ा आता है। हर कबीले का अपना नवाब या अमीर होता है और ये सरदार अपने जो कबाइल होते हैं अपने कबीले की क़यादत करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और कबायली कबीले जरगे के बड़े होते हैं जो कबायली उसूलों का ख्याल भी रखते हैं और अपनी रिवायात को हमेशा ज़िंदा रखते हैं और उनमें सैकड़ों लोग होते हैं। इन्हीं बलोच रहनुमाओं में, मीरों में या सरदारों में जो सबसे बड़ी बात है ये बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ होते हैं। मैं ख़ुद गया हूँ, बलूचिस्तान की मेहमान नवाज़ी बहुत ज़बरदस्त है। बलोची अवाम आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और ये अपनी मेहमानों को बहुत ज़्यादा इकराम से उनके साथ पेश आते हैं, बहुत इकराम करते हैं। आपके लिए पूरा दुम्बा वो ज़बह कर देते हैं और अगर दुश्मन भी किसी का मेहमान बनकर आ जाए तो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। जो इनकी सकाफ़त में लिबास है तो बलोची मर्द जो है वो चोगा पहनते हैं, इसी तरह वो पगड़ी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनते हैं, बड़ी शलवारें भी पहनते हैं और इनकी जो औरतें हैं वो रिवायती कढ़ाई वाले कपड़े अक्सर वो पहनती है। और बलोचों में एक ख़ास बात ये शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जंगों में भी हिस्सा लेते हैं, जंगजू कौम है, शिकारी भी बहुत हैं, बहुत प्यार से शिकार करते हैं। इनके लिए बंदूक और तलवारें ये इज़्ज़त की अलामत होती हैं और ये अब भी अपने ड्राइंग रूम्स में, घरों में तलवारें लटकाए होते हुए पुराने बंदूक की लंबी लंबी वो टांग के होते हैं। तो ये इनका एक अपना मिजाज है। ये शायरी भी पसंद करते हैं, मौसीकी के भी दिलदादा हैं। बलोची शायरी हो गई, ख़ास तौर पर इनके माहिए बहुत मशहूर है। नसर में रोमानवी और कबायली दास्तानों को अक्सर बयान करते हैं। इनके नसर बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इनका जो मशहूर बलोची मौसीकी है वो सरूज़ है। ये एक ख़ास किस्म का आला है जो ये आम महफ़िलों में, मेलों में अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों की एक ख़ासियत है कि ये मेहमान नवाज़ों के सर पर दुश्मनियाँ कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं बलोच को। मुझे ख़ास तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो बलूचिस्तान ज़रूर जाएं। बलूचिस्तान के लोग इंतहाई खुश अखलाक और इंतहाई सख्त जान लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं। और इसके साथ फिर सिंध टच है तो दूसरे नंबर पर वो सिंध आता है।
سندھ کی ثقافت اور اس کی جو پرانی روایات ہے مونجو دڑو سے لے کر آج تک، یہ کافی رچ اور کافی قیمتی خزانہ ہے ان کے پاس. یہ مختلف تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے ان کی جو ثقافت ہے. اب سندھ پر میں آتا ہوں تو سندھی ثقافت اور ان کی جو قدیم روایات ہے یہ بھی بہت زیادہ زبردست ہے. پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے. آپ سندھ کراچی جائیں، حیدرآباد جائیں، لڑکانہ جائیں، سکر جائیں، تو سندھی ثقافت اپنی قدیم تہذیبی جڑوں سے پہچانی جاتی ہے. ان میں صوفیانہ روایات بہت زیادہ مشہور ہے. ان کے مختلف شہروں کی جو تاریخ ہے وہ بہت منفرد بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے. اب مونجو دھڑوں کی جو تہذیب ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں، آپ کو مزہ آئے گا. آپ ضرور یہاں کے وزٹ بھی کریں. اور سندھ کی قدیم ترین جو تہذیب ہے مونجو دڑو، اس سے سندھ کی پوری کہانیاں وابستہ ہے. اور پوری دنیا میں جو پہلے شہر تھے تہذیبوں کے لحاظ سے اس میں سندھ کا شمار ہوتا ہے. سندھ کے شہر بہت زیادہ قدیم ہیں اور ان کے اپنے ثقافتی رنگ ہیں. آپ لوگ مری بھی جاتے ہیں، نتیا گلی بھی جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، ذرا 8-10 لوگ اکٹھے ہو کر مونجو دڑو کے وہ پرانے قدیمی تاریخی عمارات دے کے آپ کو مزہ آئے گا. سندھ کی ثقافت میں صوفیزم کا بڑا عمل دخل ہے. آپ کو مزہ آتا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں. صوفی درگاہیں بہت زیادہ مشہور ہے. اب لال شہواز قلندر آپ نے نام سنا ہوگا، شاہ عبداللطیف بٹھائی کی درگاہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ پورے پاکستان کے لوگوں میں عقیدت کے لحاظ سے ایک اپنا الگ مقام رکھتی ہے. اور میں خود بھی گیا ہوں، حیدرآباد کے نزدیک ہے تو میں خود وہاں پہ کئی مرتبہ گیا ہوں. اب سندھ کی جو وادی مہران ہے اس کی کیا شان ہے اور کیا بات ہے. سندھ کا عظیم دریا بھی وہاں پر موجود ہے. آپ اس کے فش کو آپ کھائیں گے، آپ کو مزہ آئے گا. زراعت ہو گئی، ان کی آباد کاری ہو گئی، تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے. سندھی کسانوں کی روایتی زندگی ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں، آپ دیکھیں. ان کی فصلوں کی جو کاشت ہے یہ بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ان کی روایات ہیں. آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ آپ 8-10 دن گزاریں، آپ کو پتہ چلے گا. سندھ میں بسنت لوگ بہت شوق سے مناتے ہیں. ان کا میلہ ایک ہے، میلہ چراغوں سے کہتے ہیں، یہ بھی بہت قدیم روایت ہے. بڑے دھوم دھام سے یہ لوگ مناتے ہیں. اور لوگ اس دن اپنے روایتی لباس پہنتے ہیں اور بہت زیادہ یہ سج سنور کر باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ خوشیاں بانٹتے ہیں. میں نے خود سندھ میں وقت گزارا ہے اور میں کاروباری لحاظ سے بھی وہاں پہ رہا ہوں. تو حیدرآباد، مجھے پشاور کے بعد اگر دوسرا شہر کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ حیدرآباد ہے. بہت نرم لوگ ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں. سندھ کی اپنی روایات ہیں، آپ اس کو ضرور انجوائے کریں. یہ لوگ انتہائی مہمان نواز بھی ہے. ان کا بھی اپنا حجرہ سسٹم ہے، ڈیرے اس کو بولتے ہیں. تو سندھ کے جو لوگ ہیں وہ ڈیروں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. جو سندھی ثقافت ہے اس میں بھی مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. یہ بھی انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں. اور ان کا جو حجرہ ہوتا ہے اس کو ڈیرہ بولتے ہیں، یہ مہمان خانہ ہوتا ہے. اور یہ اپنے مہمان خانوں کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، بہت سجاوٹ کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، اس پر اپنی اجر کے پھیلاتے ہیں. اور ہمیشہ یہ آرام دہ چیز بناتے ہیں تاکہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جو عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، آپ کسی کے پاس گئے تو وہ ضرور آپ کو اجرک پہناتا ہے اور سندھی ٹوپی آپ کو پہناتا ہے. یہ بہت عزت کی چیز ہوتی ہے. اور سندھ کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، یہ ان کی ثقافت میں شامل ہیں. یہ خود چیزیں پہنتے ہیں ہاتھوں میں اور سروں پر مختلف قسم کی لوہے سے اور چاندی سے بنی ہوئی چیزیں، کڑے وغیرہ یہ لوگ پہنتے ہیں. یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے. اب پنجاب کی جو ثقافت ہے وہ ان دونوں سے تھوڑی سی الگ ہے. زرخیز زمینیں یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ میلے ہوتے ہیں. پنجاب
کی روایات پاکستان میں بہت خاص سمجھی جاتی ہے. پورے پاکستان سے پھر لوگ یہ تہواریں مناتے ہیں. بہت زندہ دل قوم ہے پنجابی, اور پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو زرخیز نہ ہو. یہاں پہ کسان اپنی فصلوں کی کٹائی کے بعد بیساکھی کا جو تہوار مناتے ہیں وہ بھی انتہائی دلچسپ ہوتا ہے. میں خود اس میں شریک ہوا ہوں. میں دعوت و تبلیغ کی وجہ سے پورے پنجاب میں بہت پھرا ہوں, تو یہ بہت جوش و خروش سے اپنے تہوار مناتے ہیں, اور بہت زیادہ یہ زندہ دل قوم ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. تو جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ لاہور میں ضرور وقت گزاریں, آپ کو مزہ آتا ہے. پنجابی لوگ اکثر موسیقی کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ہیں, اور ان میں ایک خاص قسم کا موسیقی کا رقص ہے. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا یا نہیں, اس کو گدھا بولتے ہیں. تو گدھا ان کے جو پنجابی میلے ہوتے ہیں یہ خوشیاں بانٹنے کا ان کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں. ان کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے, ان کی شاعریاں بہت زیادہ مشہور ہے, ان کی لوک داستانیں بہت زیادہ مشہور ہے. آپ نے ہیر رانجھا کا قصہ ضرور سنا ہوگا, بہت زبردست ہے. سسی پنو پنجاب کا بہت مشہور محبت کی ایک کہانی ہے. محبت میں لازوال قربانیوں کی ایک عجیب داستان ہے. ان کے جو شاعری میں کمال کے لوگ گزرے ہیں. وارث شاہ ہو گئے, بلے شاہ ہو گئے, یہ صوفی شاعر تھے ہمارے پشاور رحمان بابا کی طرح. تو ادب کے یہ بہت بڑے بڑے نام بھی پنجاب نے پیدا کیے ہیں, اور آپ کو ان کی شاعری بھی سن کر مزہ آتا ہے. ان میں بھی قبائلی وفاداری ہے. پنجاب کی جو قدیم معاشرت ہے اس کو آپ تاریخ میں پڑھیں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے. ان کی جو قبائلی وفاداری ہے اور خاندان کی عزت ان کے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہے. لوگ اپنے خاندان کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے اگر میں ایسے کہوں تو وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. جب کڑے ہوتے ہیں پنجابی کسی مسئلے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر تو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. ان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ شلوار قمیص اکثر پہنتے ہیں, پگڑی بھی پہنتے ہیں جو پھنٹ کے لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں. خواتین اکثر جو پلکاری والے کڑھائی کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتی ہیں, اور ان کے بھی بہت خوبصورت سسٹم ہے. آپ پنجاب کے گاؤں میں جائیں آپ کو مزہ آتا ہے. ان کے بھی ڈیرے ہوتے ہیں, شاہتوت کے درخت ہوتے ہیں, اس کے نیچے چارپائیاں بچھائی ہوتی ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. پنچایتی نظام ان کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے. تو پنجاب ہمارا بہت ہی تاریخی ثقافت والا صوبہ ہے, اور پنجاب پورے پاکستان پہ رول بھی کرتا ہے. تھوڑے سے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں پنجاب کے خلاف یہ بات پائی جاتی ہے کہ سب کچھ پنجاب نے پاکستان کا پکڑا ہے. تو پنجاب ایسا نہیں ہے, وہ بڑے بھائی کا کردار ہمیشہ نبھاتا ہے, اور ان پر فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے صوبوں کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں. اور اس کے بعد پھر ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا آتا ہے جو اپنی الگ ہی شان رکھتا ہے. ان کی اپنی الگ ہی پہچان ہے, اور اللہ رب العزت نے پورے پاکستان کا دل جو رکھا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. پٹھان یہاں پر موجود ہوتے ہیں, پشتون ثقافت یہاں پر موجود ہے. ان کے اپنی تاریخ ہے, اپنی قدیم روایات ہیں, اپنے بہت پرانی تعمیرات ہیں. جو خیبر پختونخوا نہیں آیا اس نے پاکستان ہی نہیں دیکھا. پٹھان یا پشتون ثقافت, اپنی قبائلی وفاداری, ان کی جو جنگجو ذہنیت ہے, جو روایات ہے جنگجو, اور ان کی جو مہمان نوازی ہے کہ آپ جیسے ہی اٹک پہ آئیں تو آپ کو ایک بورڈ لکھا ہوا نظر آتا ہے, دا لینڈ آف ہاسپٹیلٹی. تو جو ہمارا جرگہ سسٹم ہے, جو قبائلی روایات ہے وہ عظیم الشان ہے. پشتون ثقافت میں قبائلی نظام بہت ہی مضبوط ہے. ہمارا جرگہ الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہے, اور یہ قدیم فیصلہ ساز ادارہ ہے,
اور پرسوں خیبر میں جو جرگہ ہوا تھا پوری دنیا نے اس کا تماشا کیا. تو جرگہ بہت زیادہ مشہور ہے. یہ تمام جھگڑوں کا حل ہے، تمام مسائل کا حل ہے، تمام تکالیف سے نکلنے کے لیے جو پشتون ولی ہے اور جو جرگہ سسٹم ہے وہ انتہائی مضبوط ہے. یہ پٹھانوں کی شان ہے. پشتونوں کی ایک قدیم اخلاقی تاریخ ہے، یہ معاشرتی نظام ہے، ان کے اپنے ضوابط ہے. اگر آپ نے مہمان کو عزت نہ دی تو آپ ہلاک ہو گئے. مہمانوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، ان کے انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، انصاف پر مبنی اصول ہوتے ہیں، اور یہ پشتون معاشرے کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے جس میں مہمان نوازی خاص طور پر شامل ہے. پشتون قوم مہمان نواز بہت ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی. اب ہماری جو روایت ہے پٹھان قوم کی، ان کے مطابق مہمان کی عزت و تکریم ان پر فرض ہوتی ہے. یہ ہم اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہیں کہ مہمان آ جائے تو ہم قرض بھی لے کر اس کی مہمان نوازی کریں گے، اور یہ اسلام بھی ہے. ہمارے الحمدللہ جو لباس ہے، ہمارے مرد اکثر شلوار قمیص پہنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم واسکٹ بھی پہنتے ہیں، ہمیں پسند ہوتی ہے. اور ٹوپی پہننا بھی ہم پسند کرتے ہیں، پگڑی پہننا بھی ہم پسند کرتے ہیں، چترالی ٹوپی بھی ہم پہنتے ہیں. ہماری خواتین الحمدللہ وہ خاص طور پر پردہ کرتی ہے اور رنگ برنگے جو کڑھائی والے کپڑے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں ہماری خواتین. مگر سادگی بھی بہت ہے، انکساری بھی بہت ہے، کام والی بھی بہت ہے، اور وفادار بھی بہت ہے الحمدللہ. تو پشتونوں میں بھی بلوچستان کی طرح شکار کے ہم دل دادا ہیں. ہم باز کا شکار کرتے ہیں، ہم کتوں کے ساتھ بھی شکار کرتے ہیں. یہ ہماری قدیم روایات ہے. پہلے ہم تلواروں سے شکار کرتے تھے، آج کل بندوقوں سے کرتے ہیں. جدیدیت آ گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، تو ہم اب بندوقوں سے بھی شکار کرتے ہیں. ہمیں شکار ہمارے خون میں شامل ہے. تو پشتون ثقافت میں بھی اللہ معاف کرے مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے، یہاں بھی رباب ہے اور اتھن کا رقص بھی ہے، موسیقی کے بھی پٹھان دل دادا ہے. یہاں پہ مصریزے ہوتے ہیں، ٹھپے ہوتے ہیں جس میں اپنی قبائلی غیرت، جنگ، محبت، ان چیزوں کو اکثر بیان کیا جاتا ہے. اور ہمارے پشتونوں میں موسیقی میں رباب، منگے اور اس کے ساتھ جو ٹپے ہیں وہ انتہائی مشہور ہے. پٹھان ٹپوں کو پسند کرتے ہیں اور ٹپوں میں تمام کہانیاں وہ سناتے ہیں اور اس سے محظوظ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے 4 صوبے ہیں. میں نے چاروں صوبوں کے مختلف چیزیں آپ کو بتائیں، اپنے اپنے علاقوں کی مختلف چیزوں پر میں نے تو چھوٹی سی مختصر سی یہ روشنی ڈالی. ہر ایک کے اپنے الگ رنگ ہیں، اپنی الگ روایات ہیں، اور یہ قدیم ثقافتی، تاریخی، جغرافیائی اور قبائلی معاشرت سے جڑی ہوئی چند چیزیں ہیں جس کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے. بلوچی ثقافت میں قبائلی نظام اور مہمان نوازی اہم ہے. سندھ میں سندھ کی ثقافت کا آپ پڑھیں تو اس میں صوفیانہ روایات اور تہذیبی ورثہ آپ کو ملتا ہے. پنجابی ثقافت کو اگر میں مختصر بیان کروں تو اس میں زراعت اور رقص و موسیقی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اس سے آپ محظوظ ہو سکتے ہیں. اور اگر میں اپنے صوبے، اپنی قوم پٹھانوں پختونوں کی ثقافت کا ذکر کروں تو آپ کو اس میں پشتون ولی ملے گی، آپ کو اس میں بھائی چارہ ملے گا، قبائلی نظام کی اہمیت آپ کو ملے گی، آپ کو جرگہ سسٹم ملے گا. اور یہ روایات آج بھی پاکستان میں مختلف علاقوں میں زندہ بھی ہیں، اپنی ثقافتی رنگوں کے ساتھ زندہ ہے. اور ان علاقوں میں آج بھی ثقافتی شناخت کے طور پر یہ تمام چیزیں زندہ اور تابندہ ہیں اور یہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے. یقیناً آج بھی آپ نے میرا ولاگ پسند کیا ہوگا. مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں. مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.